अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज से जब हुदहुद गायब हो गया तो उसने आकर इत्तला दी कि उसने मलका बिल्किस जो कौम सबा की मलका है उसको देखा कि वो सूरज की परस्तिश करती है और उसकी एक बहुत बड़ी हुकूमत है। हज़रत सुलेमान ने अपना ख़त देकर हुदहुद को मलका बिल्किस के पास भेजा तो मलका बिल्किस ने अपने उमरा और वज़रा से मशवरा करने के बाद कहा, कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक मैं हुदहुद को देखती हूँ कि वो आइंदा किस चीज़ के साथ वापस आता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह ताला के पैगंबर हैं तो फिर इनके साथ किसी तरह मुनासिब नहीं है, चुनांचे मैं हदिया भेजकर हज़रत सुलेमान की आजमाइश करती हूँ, क्योंकि अगर हज़रत सुलेमान खुदा के पैगंबर होंगे तो वो हदिया कबूल नहीं करेंगे और वो बग़ैर इस्लाम के वो किसी चीज़ से राज़ी ना होंगे। बस बिल्किस के वज़ीर ने कहा कि ए बिल्किस, तुम्हारी मर्ज़ी में जो आए वो तुम कर गुज़रो। बस बिल्किस ने किस्म किस्म के हदिये और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक एलची के हाथ भेजे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे और 1000 वज़ीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चांदी की कुर्सियों पर उनकी मुलाज़मत में उनके दरबार में बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुअद्दब खड़े थे और हज़ारों परिंदे हवा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर साया किए हुए थे। हमने जल्दी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर पहुंचाई कि आपको बिल्किस ने बहुत से हदिये और तोहफ़े और 7 ईंटें सोने की और 7 ईंटें चांदी की और 7 पर्दे ज़रबफ्त के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हदिया और तोहफ़े भेजे हैं। ये चीज़ें देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाज़मीन को हुक्म दिया कि हमारे दरवाज़े के सामने मैदान की दीवार से सोने और चांदी की ईंटों से जो दीवारें बनी हुई हैं वहाँ से ईंटें सोने की और 7 ईंटें चांदी की और 7 पर्दे ज़रबफ्त के ले आओ। जब इन कासिदों ने जो मलका बिल्किस के पास से आए थे हज़रत सुलेमान के शाही मैदान को देखा कि वहाँ पर सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई हैं और वो उस दीवार के करीब आए तो वो कासिद ये शान व शौकत और हशमत और अज़मत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की देखकर बिल्कुल हैरान और शशदर रह गए और वो कहने लगे, ये हम चंद तश्त सोने के जो लाए हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी ये नज़र क्यों कबूल करेंगे। और देखते हैं कि तमाम उनके दरो दीवार उनकी शाही बारगाह के मैदान सोने और चांदी के बने हुए हैं और हमारे ये 14 तबक जिसमें सोने और चांदी पड़ा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में इसकी क्या हकीकत है। और जिस दीवार से वो 14 ईंटें सोने और चांदी के और 7 पर्दे ज़रबफ्त के खुलवा कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवा लिए थे। जब इस जगह पर बिल्किस के भेजे हुए कासिद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वो देखकर कि शायद हमको चोर समझ के पकड़ने के लिए यहाँ से ईंटें निकाल कर फ़रेब किया गया है। गर्ज बिल्किस के कासिद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, बस जब आया हज़रत सुलेमान के पास बिल्किस का कासिद तो इससे हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तुम क्या मदद देते हो। मेरे लिए अपने माल से बस जो कुछ मुझको दिया है अल्लाह ताला ने वो इससे बेहतर है कि जो कुछ तुम मेरे लिए लाए हो। यानी हज़रत सुलेमान ने कासिदों से कहा कि ये जो तुम्हारे तोहफ़े हैं इन तोहफ़ों को तुम वापस ले जाओ, इन तोहफ़ों से तुम ही खुश होते होगे और मैं इन तोहफ़ों से खुश होने वाला नहीं। और अब हम भेजते हैं इन लश्करों को जिनका तुम लोग सामना न कर सकोगे और हम तुमको वहाँ से निकाल देंगे और उस शहर से तुम ज़लील व ख्वार हो जाओगे। ये ख़बर लेकर बिल्किस के कासिद फ़ौरन वापस हो लिए और वहाँ पहुँचकर बिल्किस से कहा कि वो साहिब हशमत व अज़मत और नबूवत से सरफराज हैं।
یہ سن کر وہ بولی کہ بے شک وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کوئی معجزہ مجھے دکھائیں، کیونکہ اصلی دلیل پیغمبر کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کو معجزہ دکھا دیں تو ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور 100 غلام سب کو ایک ہی طرح کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت ناصفہ ڈبیا میں رکھ کر اور چند مادیہ اسب ساتھ قرہ کے ملا کر اور ایک خالی بوتل شیشے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے کاستوں کے ذریعے بھیجی اور کہنے لگی کہ تم سب جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا دو، اور پھر حضرت سلیمان سے کہو کہ آپ ان غلام اور لونڈیوں میں فرق کر دیں اور اس یاقوت ناصفتہ کو صفتہ کر دیں بغیر آہن اور الماس کے، اور یہ جو شیشے کی خالی بوتل میں بھیج رہی ہوں حضرت سلیمان سے کہنا کہ اس میں وہ پانی بھریں کہ جو نہ آسمانی بادل سے گرا ہو اور نہ وہ زمین سے پانی نکلا ہو، کسی ایسے پانی سے بھر کر یہ شیشی مجھے واپس کر دیں، اور پھر وہاں سے جلدی چلے آنا اور مجھے آ کر اس بات کی خبر دو کہ یہ تمام جب میری شرائط حضرت سلیمان نے دیکھی تو انہوں نے کیا کیا۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ ملکہ بلقیس نے دیا تھا آپ کے دربار میں پہنچا دیا، اور وہ شرطیں بھی جو بلقیس نے چلتے وقت ان قاصدوں سے کہی تھی تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیلابی لوٹا لایا جائے اور پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلا دیے جائیں۔ لونڈیوں نے اپنے صرف ہاتھ دھوئے، لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ لونڈیاں ہیں، اور مرد جو غلام تھے انہوں نے اپنی کوہنیوں تک جب ہاتھ دھوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ سب مرد حضرات ہیں۔ تیسری شرط جو ملکہ بلقیس نے رکھی تھی کہ اس نے خالی شیشے کی بوتل دی اور کہا کہ اس میں ایسا پانی بھر کر حضرت سلیمان علیہ السلام بھیجیں کہ جو نہ آسمان سے برسا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان غلاموں کو گھوڑوں پر بٹھا کر گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور جب گھوڑے بہت زیادہ دوڑے اور ان کو پسینہ آ گیا تو آپ نے اس پسینے سے وہ شیشے کی بوتل بھر دی۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تمام سوالات ناشائستہ کو بطریقے شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو بہترین لباس عطا کر کے رخصت کر دیا۔ بس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامات بشرح بیان کر دی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے تمام حکومت کے لوگوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کر لوں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اپنا اسباب سفر تیار کرنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ لونڈی، غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تخت و دولت کو 7 دروازوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ یعنی بلقیس جب نکلنے لگی اپنے محل سے تو اس نے 7 کمروں کے اندر جا کے اپنے تخت کو بند کیا اور 7 تالے اس نے لگائے اور کنجیاں اس نے اپنے ساتھ رکھ لیں، یعنی اس نے جو تالے لگائے تھے اپنے تخت کو چھپانے کے لیے اس کی تمام چابیاں اس نے اپنے پاس رکھ لیں۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس سے کہا کہ تخت جڑاؤ اور دولت امور سلطنت ہے، اس کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ یعنی جب وہ چلنے لگی تو اس نے اپنے چوکیداروں سے کہا کہ یہ تخت بہت قیمتی ہے اور یہ میری سلطنت کی امانت ہے، لہٰذا تم اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے پہلے
جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہہ دیا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور جنہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ملکہ جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں بہت کم عقل ہے، کیونکہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے بارے میں اس لیے بھی کم عقل کہا کیونکہ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی، وہ ایک جن عورت تھی جس سے اس ملک کے بادشاہ نے شادی کی تھی، اور جنات نے اس لیے حضرت سلیمان کے گوش گزار کر دیا کہ جن انسان کے مقابلے میں کم عقل ہوتے ہیں۔ بس یہ بات جب جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دی تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ وہ اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ اگر ہماری بات جھوٹی ہو گئی تو حضرت سلیمان ہمیں ضرور سزا دیں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے ایک شیشے کا محل تیار کروا دیا، اور اس کے اندر آپ نے ایک حوض بھی بنوایا کہ جس میں مچھلیاں مرغابیاں بھی چھوڑ دیں، اور آپ نے ایک ایسا پل تعمیر کروایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقین ہے پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آمد سے پہلے ایک پانی کا حوض بنوایا، اور اس حوض کے اوپر آپ نے ایک شیشہ لگوا دیا تاکہ بلقیس جب آپ کے محل میں داخل ہونے لگے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اسے پانی میں سے گزر کر حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہونا ہے، تو وہ اپنی پنڈلیوں سے جب کپڑا اٹھائے گی تو نظر آ جائے گا کہ اس کی پنڈلیوں پر جنات کی طرح بال ہیں۔ اسی حکمت کے تحت آپ نے یہ حوض بنوایا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے اور کہا حضرت سلیمان نے، اے دربار والو، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ میرے پاس بلقیس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر ہو جائے؟ تو جنات میں سے ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس تخت ملکہ بلقیس کا لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تو میں اس تخت کو لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر مجھے اللہ نے بہت طاقت دی ہے اور میں ایمانت دار بھی ہوں کہ میں اس تخت کو لے آؤں، کیونکہ اس تخت میں بہت زیادہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اور وہ بہت قیمتی تخت تھا، لہٰذا جن نے اس لیے کہا کہ میں بہت ایمانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ اس سے بھی جلدی میں بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، کہا اس شخص نے کہ دیکھ، اس کا علم جس کے پاس علم تھا، یعنی وہ اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کا جانتا تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت کو اس سے پہلے کہ تو اپنی آنکھ جھپکے۔ آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ الفاظ اس کو آتے تھے، وہ اس میں اعظم پڑھتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا تھا، لہٰذا آصف بن برقیہ نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک پل میں تخت بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ چپکنے سے تھوڑے وقت میں آصف بن برقیہ نے جب اس میں اعظم کو پڑھا تو بلقیس کا تخت یمن سے زمین کے اندر چلتا ہوا بیت المقدس میں حاضر ہو گیا، یعنی اللہ کے حکم سے بلقیس کا تخت کے جو وہ 7 کمروں کے اندر بند کر کے 7 تالے لگا کر آئی تھی، اللہ کے حکم کے اور اللہ کے اس میں اعظم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تخت زمین کے اندر چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے
وہ اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس میں اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ جان لے کہ یقیناً میرا اللہ بے پرواہ عزت والا ہے، یعنی اسے شکر گزار کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو ناشکری کرے گا اس کا بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں بلکہ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ملکہ کی فہم و فراست اور اس کی عقل کو پرکھا جا سکے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ راہ راست پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے، لہٰذا جب بلقیس حاضر خدمت ہوئی تو کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو بلقیس کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت و فطانت اور عقل مندی کی دلیل ہے، اور یعنی نہ اس نے اقرار کیا اور نہ انکار کیا کہ یہ اس کا تخت ہو، کیونکہ وہ اپنے تخت کو علاقے یمن میں چھوڑ کر آئی تھی اور اسے یہ علم نہیں تھا کہ اتنے عجیب و غریب کام پر بھی کوئی قدرت رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں خبر دے دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عورت کے آنے سے متعلق اس کے آنے سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اور ہم فرمانبردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اس کو روکے رکھا، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی تھی، اور غیر اللہ کی پوجا وہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی مجبوری میں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کو جیسا کرتے دیکھا وہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا کہ اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنوائی اور اس پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور چھوڑ دیے۔ پھر اس بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس محل میں اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ جب ملکہ نے دیکھا تو اسے ایک تالاب سمجھا اور اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، تو حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے۔ بلقیس نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ ساری کارروائی جنات کی تھی کہ اس عورت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے ہاں بری حالت میں پیش کریں تاکہ آپ کو اس عورت سے نفرت ہو جائے، کیونکہ جنوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس عورت سے شادی کر لیں گی، اور اس عورت کی ماں چونکہ جنات کی نسل سے تھی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے ساتھ ساتھ زیادہ اس پر جنات پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس عورت کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں جیسے شکل کے تھے، لیکن یہ بات ضعیف ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے نکاح نہیں کیا تھا اور اس کو واپس یمن کا فرمان روا بنا کر آپ نے رخصت کر دیا تھا۔ مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار اور تابع تھے، آپ جو حکم دیتے وہ اس کو پورا کیا کرتے تھے، اور ایک سرکش جن کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شرارت کر کے سمندر کی تہہ میں چھپ گیا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی کہ آپ نے اس کو سمندر سے نکالنے کے لیے کیا ترکیب اختیار کی۔ انشاءاللہ آپ تمام ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نازشہ کو اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔